इंसानों के कितने चेहरे होते हैं। एक चेहरा तो दुनिया के सामने होता है और बाकी चेहरे उसके छुपे होते हैं। हम नहीं जानते कि सामने वाले ने अपना कौन सा रवैया हम पर आया किया हुआ है और कौन सा छुपा रखा है। कभी कभी कुछ लोग भलाई और रहम दिली का लुबादा ओढ़कर हमारी जड़ें काट देते हैं और हम इतने बेबस होते हैं कि किस्मत भी तब हम पर रहम नहीं खाती और हमें बेयारो मददगार छोड़ जाती है। मैं भी बेबस थी, परेशान हाल थी और मेरी फरियाद सुनने वाला कोई न था। हत्ता कि मेरा अपना शोहर भी मेरे साथ किए गए जुल्म पर आवाज न उठा सका। मेरा नाम महानूर है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। बचपन में ही माँ दाग मफारकत दे गई और उनके बाद जल्द ही मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सुतेली माँ ने मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं आने दी थी। इंतहाई आला ज़र्फ़ी से मेरी जिम्मेदारी को उठाया, लेकिन सुतेली होने के नाते वो मुझसे कुछ खफा सी भी रहती थी और वजह समझने से मैं कासिर थी। लेकिन हाँ, शायद सबसे बड़ी वजह हमारे दरमियान का रिश्ता ही था। सुतेलेपन का। सगी माँ का जाना मुझे सगे साए से महरूम कर दिया। हमारे घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे, तो ऐसे में दिलों में मोहब्बत और सुकून को डेरा जमाने का मौका भी कैसे मिलता। गुर्बत तो वो दुख है जो जिंदा भी रखता है और मार भी देता है, ख्वाह हमारी वो मौत किसी के दिल में ही क्यों ना हो जाए। मेरी सुतेली माँ मुझे इजाफी बोझ समझती थी, पर वो इतनी बुरी भी नहीं थी कि मेरे लिए इस घर में रहना महाल हो जाए, इसलिए बस जिंदगी गुजार रही थी। जब मैं शादी की उम्र को पहुंची तो ये लम्हा उनके इंतजार की मुद्दत के ख़त्म होने का था। सबसे पहला जो रिश्ता आया, बगैर किसी झिझक के मेरे वालदैन ने हाँ कर दी। हाँ करने में ही मसलियत थी। वैसे भी अच्छी और सादा सी शख्सियत का मालिक था, छोटी सी कंपनी में चौकीदार था और ज़्यादा डिमांड उस लड़के की भी नहीं थी और ना ही कोई उसका बहुत बड़ा ख़ानदान था। वो इस दुनिया में अकेला था और यूं एक अनजान लड़के से रिश्ता अज़दवाज में बंद कर अपने इस घर से रुखसत हो गई, जो अब मेरे साथ शरीक सफ़र था। मुझे उसके आगे पीछे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं अपने वालदैन के फ़ैसले पर बहुत खुश थी। मुझे लगता था मेरे वालदैन ने अगर मेरे हक में ये फ़ैसला किया है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। और इसी में मेरी सुतेली माँ के दिल में मेरे लिए रंजिश ख़त्म ना भी हो सकी तो कम तो ज़रूर हो जाएगी। मेरा शोहर बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल भी बहुत रखता था। इतना खुशहाल तो वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो कमाता मेरे हाथ पर लाकर रखता था, मैं उसी में बहुत खुश थी। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक मेरे शोहर की नौकरी ख़त्म हो गई। हमें मजबूरन नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ मेरे शोहर की एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। ये नया सफ़र मुझे बहुत सारे इम्तिहानात में डाल गया। ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश मैंने उस सफ़र के बाद काटी थी। जब हम वहाँ गए तो हमें कोई घर नहीं मिल रहा था। हम लोग तो वैसे भी किराए के घर में रहते थे। जल्द ही मेरे शोहर के दोस्त के एक जानने वाले ने अपने घर के ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद कमरे में रहने की हमें इजाज़त दे दी। हम लोग खुशी खुशी उस कमरे में रहने लगे। हम उस घर में शिफ्ट हो गए और वहाँ से मेरे इम्तिहान के सिलसिले की पहली घड़ी शुरू हो चुकी थी। कमरा कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर हम दो लोगों के लिए काफ़ी था, इसलिए आगे बरामदे में मैंने किचन सेट कर लिया था। साथ छोटा सा बाथरूम भी था। हम लोगों का उस घर में बहुत अच्छे से गुजारा हो सकता था। वैसे भी अगर साथ अच्छा हो तो सफ़र बखूबी गुजर जाता है। इंसान कहीं भी गुजारा कर लेता है। मेरा शोहर मुझसे बहुत प्यार करता था और हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, लेकिन मेरा शोहर क्या काम करता था मुझे नहीं मालूम था। मैं जब भी पूछती तो यही कहता कि वहाँ सफाई सुथराई का काम करता हूँ, लेकिन हमारे घर में पैसे की तंगी रहा करती। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मालिक मकान हमसे किराया भी नहीं लेता था। शुरू शुरू में तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि किराए की परेशानी सर पर सवार नहीं थी। ये तो यकीन था कि इस घर से कोई भी निकालेगा नहीं, मगर बाद के हालात ने ऐसा मजबूर किया कि कोई रहने को कहता भी तो ना रुकती। खाने पीने की फिक्र थी और खाने पीने की इशिया शोहर की तनख्वाह से पूरी हो जाया करती थी। मेरे वालदैन तो अब मुझे कुछ भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही मेरी सुतेली माँ ने कह दिया था कि अब जो कुछ लेकर जा रही हो इसे आखिरी समझना और किसी भी मुश्किल वक्त में यहाँ पर लौट कर मत आना। यूं मुझ पर घर के दरवाजे इस सूरत में बंद किए गए, इसलिए मुझे हर सूरत में यहाँ इस घर में अपने शोहर की महदूद आमदनी में ही गुजारा करना था। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। शादी से पहले मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया था। अपनी माँ के जाने का गम और सुतेली माँ का मुझे बोझ समझना मेरे दिल में किसी किस्म की ख्वाहिशात को जन्म ही नहीं लेने देता था। मेरी सुतेली माँ का ये ख्याल था, या बस मेरे ही मुताल्लिक ये तसव्वुर था, कि लड़कियां बनती संवरती नहीं हैं, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी बनने संवरने नहीं देती थी। लेकिन शोहर के घर में बहुत मेकअप ना सही, बस साफ सुथरे कपड़े पहन कर रखती थी।
نین نقش شروع سے ہی اچھے تھے، اس لیے بغیر میک اپ کے بھی میں اچھی دکھتی تھی۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم دونوں نے کبھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں تھا۔ اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنا گھر بنانا چاہتے تھے، جہاں کسی دوسرے کے احسان تلے نہ رہنا پڑے۔ اس گھر میں ہمیں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تو تھوڑا پاس پڑوس کی خواتین سے میری اچھی سلام دعا ہوئی۔ ایک دن مالک مکان کی بیوی کے ساتھ سبزی لینے کے لیے جا رہی تھی۔ پہلی دفعہ میرا مالک مکان سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ بہت ہی عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظر سے الجھن ہوئی، مگر میں اس کی بیوی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ بس خیالات سے یوں ہی پیچھا چھڑایا جاتا ہے، لیکن وہ اگر حقیقت بن کر سامنے آ جائے تو نتیجہ بہت خوفناک نکلتا ہے۔ میرے وہم بھیانک حقیقت کی صورت میں میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھے کسی انہونی سے ڈرانے کے اشارے ملنا شروع ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے جب بھی مالک مکان کے سامنے میں آتی تو وہ بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں میری طرف دیکھتا۔ اس کا اس طرح دیکھنا مجھے بہت ہی برا لگتا۔ مجھے اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میری حفاظت کے لیے سارا دن میرا شوہر میرے پاس نہیں ہوتا تھا، اس لیے مالک مکان کو لے کر مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ لیکن یہ بات میں اپنے شوہر کو بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بعض باتیں آغاز میں ہی کہہ دی جائیں تو بعد میں مشکل نہیں اٹھانی پڑتی۔ خیر، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ وہ پہلے سے ہی پریشان تھا، اسے مزید پریشان کرنا مناسب ہی نہ لگا۔ ہمارے واش روم میں پانی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ مالک مکان سے گیلا کیا تو وہ میرے شوہر کے کام پر جانے کے بعد پلمبر لے کر آ گیا۔ مجھے آواز دی کہ میں ایک کمرے میں چلی جاؤں، انہوں نے واش روم میں کام کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کرتی رہتی کہ جتنا ہو سکے میں اس مالک مکان سے بچ جاؤں۔ میں اپنے کمرے کے اندر ہی رہتی، لیکن اب گھر کے کام بھی تو کرنے تھے۔ باہر سے سودا سلف اور سبزی وغیرہ بھی لانا پڑتی تھی۔ گھر کا راستہ ان کے گھر سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے میرا مالک مکان سے آمنا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ چاہتے نہ چاہتے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد مکان مالک پلمبر والے کو واپس لے کر چلا گیا، مگر پانی والا مسئلہ ٹھیک سے حل نہیں ہوا تھا۔ اب ہر دوسرے دن مالک مکان میرے شوہر کی جاتے ہی پلمبر کو لے کر آ جاتا اور آتے جاتے وقت اس نے مجھ پر فکرے بھی چھالنا شروع کر دیے تھے۔ مجھے لگتا تھا معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ جب تک میں برداشت کر سکتی تھی میں نے برداشت کیا، جتنا اس کو نظر انداز کر سکتی تھی میں نے نظر انداز کیا۔ اگر وہ مجھے کچھ بولتا بھی تھا تو میں اسے بھائی کہہ کر جواب دیتی تاکہ اسے شرم آ جائے، لیکن لگتا تھا اس انسان میں شرم بالکل نہیں تھی، ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ ایسے ہی 2 ماہ گزر گئے۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کو دبے دبے لفظوں میں کہا کہ ہمیں یہ گھر بدل لینا چاہیے۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے اصل بات بتانے سے گریز برتا کہ معاملہ بس ایسے ہی رفع دفع ہو جائے، اور کہا کہ گھر بہت چھوٹا ہے، ہمیں اپنے مطابق گھر لینا چاہیے۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم 2 لوگوں کے لیے کافی ہے، زیادہ پریشان مت ہوا کرو۔ میں اسے کیا بتاتی کہ گھر تو 2 لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں سبزی لے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میرا مالک مکان گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے زبردستی اس سے ہاتھ چھڑوایا۔ کسی کی موجودگی کا معلوم کرنا چاہا تو پتہ چلا اس کی بیوی سامنے نہیں تھی۔ شاید اسی لیے اس نے اتنی ہمت کی تھی، جس پر مجھے اپنے شوہر کو بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس شام کو میں نے اپنے شوہر سے کہا، مالک مکان کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، مجھے وہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا، اسی لیے ہم تھوڑا کھا لیں گے، گزارا بھی ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم اس گھر سے نہیں جائیں گے، میں دوسرے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہم لوگ اس گھر سے گئے تو شاید ہمیں بھوکا رہنا پڑے، فاقہ کرنا پڑے گا، مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے بھی بہت زیادہ کرائے ہوتے ہیں۔ اگر مہینے کی تنخواہ کرائے میں دے دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اسی لیے ہمیں اسی گھر میں رہنا ہوگا، کیونکہ مالک مکان کرایہ بھی نہیں لے رہا اور نہ ہی ہمیں بل وغیرہ کی کوئی ٹینشن ہے۔ بعض دفعہ کوئی بھلائی کرے اور اتنی کرے تو تب بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دور کا تقاضا ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں۔ اسی لیے میں جو کماتا ہوں وہ اپنی ذات پر ہم لگا سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ لیکن جہاں تو عزت کا خطرہ ہے، مالک مکان ہر دوسرے دن پلمبر کو لے کر آ جاتا ہے، مگر واش روم کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا۔ میرے شوہر نے کہا کہ پانی والے سارے پائپس خراب ہیں، مالک مکان سارے پائپ نئے لگوا رہا ہے، اس لیے پلمبر کو روزانہ لانا پڑتا ہے۔ اس لیے تم فکر مند مت ہوا کرو، تم ایسا کرو، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہا کرو۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آیا کہ میرا شوہر کیسا ہے جو مجھے احتیاط کرنے کو کہہ رہا ہے،
لیکن اس گھر سے جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن جب مہینے کے لیے بیٹھ کر اس کی ساری باتوں کا تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم گھر کے کرایہ بل وغیرہ بھی دیں اور مہینے کا راشن پورا کریں۔ اس صورت میں ہمارا یہاں رہنا ہمارے لیے مجبوری ہے۔ یہ بات مالک مکان بھی جانتا تھا، اسی لیے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا تھا، لیکن میں اسے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی، مکمل احتیاط کروں گی اور سخت جواب دوں گی۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اسے پہلے سے معلوم ہوگا، لیکن دن بدن مالک مکان کی بدنیتی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب آتے جاتے اگر میں سامنے نظر آ جاتی تو کوئی نہ کوئی فکرہ اچھال دیتا۔ مجھے اس کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری ستیلی ماں بڑی سخت تھی، مگر اس نے میری تربیت اچھی کی تھی، اس لیے میری تربیت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس طرح کے بندے کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتوں، لیکن اس کے ساتھ نرمی برتنا میری مجبوری تھی کیونکہ ہم لوگ اس کے گھر میں رہ رہے تھے اور وہ بھی بغیر کرایہ دیے۔ وہ تو جیسے مجھ پر اپنا حق سمجھ رہا تھا، بلکہ کبھی کبھار تو رات کو جب میرا شوہر کام سے واپس آتا تو وہ بھی اوپر آ کر بیٹھ جاتا۔ بظاہر تو میرے شوہر سے باتیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی نظریں میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی تھیں۔ گھر اتنا بڑا تھا نہیں کہ اس کی نظریں سے کہیں چھپ جاتی۔ شاید میرے شوہر کو بھی اس بات کا ادراک تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی باتوں سے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ اسے یہ بات ناگوار لگ رہی ہے، اس لیے اس نے تقریباً ایک ہفتے یہی روش اپنائے رکھی۔ ایک دن جب مالک مکان گھر آیا اور میرے شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھے، اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی کچھ دن کے لیے میکے رہنے چلی گئی تھی۔ میرا شوہر کام پر گیا تھا، اسی لیے آرام سے میں باہر دھوپ میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مکان مالک آج پھر پلمبر کو لے کر آ گیا۔ مجھے آواز دی کہ میں کمرے میں چلی جاؤں۔ میں نے کمرے میں آ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ جب بھی آتا مجھے اس سے ڈر لگا رہتا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے آواز دی کہ ہم جا رہے ہیں، باہر آ کر واش روم میں پانی چیک کر لے، اب پانی والا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد میں باہر نکلی اور جیسے ہی واش روم میں قدم رکھا تو اچانک سے مالک مکان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کی منت کرنے لگی کہ وہ خاموشی سے چلا جائے۔ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی عزت ہوں، وہ خود بھی تو شادی شدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہم سے گھر کا کرایہ نہیں لیتا تھا، لیکن آج اس نے تو اتنے مہینوں کا کرایہ سود سمیت مجھ سے وصول کر لیا تھا۔ میں اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا، اسی لیے میں چیخ چیخ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ ساری ہمت جمع کر کے اس نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ لیکن اس نے کہا، مجھے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود اپنے شوہر سے تو یہ بات پوچھ لینا۔ اس نے اتنے اعتماد سے دعویٰ کیا کہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اب چلا گیا، لیکن میں خود کو نامحفوظ رکھنے کی باوجود بھی زندہ تھی۔ جو کچھ اب وہ مجھے کہہ کر گیا تھا، اس نے میری روح پر زخم لگا دیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں سوچنے بیٹھی تو مجھے اس کی بات کسی نہ کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے مجھے اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی، مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کوئی آدمی اتنا کیسے گر سکتا ہے، اس بات پر تو مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ہر صورت اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا، میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا، وہی جو تم چاہتے تھے، تم نے ہی مالک مکان کو اجازت دی تھی کہ وہ میری عزت سے کھیلے، کیونکہ تمہیں تو اولاد چاہیے تھی، تم خود وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بات مجھے مالک مکان بتا کر گیا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے نہ صرف اس بات کو قبول کیا، بلکہ میری بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر نیچے کی جانب چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا، آ کر مجھے سچ بتائے گا، چونکہ میرے دل کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور تھی کہ میرے شوہر غلط نہیں ہو سکتے۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، میں نے اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسا کرنے کو کہتا؟ جو بندہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو، وہ بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بہت دیر ہونے کے بعد بھی میرا شوہر نہیں آیا تو میں اپنی ہمت جمع کر کے کمرے سے باہر نکلی، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نیچے جا کر اس کے بارے میں پتہ کرتی، کیونکہ اس بندے کا سامنا کرنے کی مجھ میں دوبارہ ہمت نہیں تھی۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹی، پر میرا شوہر واپس نہ آیا۔
اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ اب مجھے زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ صبح جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے مالک مکان کے کام پر جانے کے بعد گھر سے باہر قدم نکالا اپنے شوہر کی تلاش کے لیے، لیکن میرے شوہر کا اس محلے میں کوئی دوست نہیں تھا۔ جاتی تو کس کے پاس جاتی پتہ کرنے؟ مالک مکان کی بیوی گھر پر نہیں تھی۔ مالک مکان سے میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے واپس آ گئی، کیونکہ چھت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہیں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا، اور میرے حصے میں دن رات کا انتظار بچا تھا جو میں صبر کی گھونٹ پی کر رہی تھی۔ شوہر کو گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اس کے بعد نہ ہی مالک مکان اوپر آیا اور نہ ہی اس نے آ کر مجھ سے سرسری بات کی۔ تیسرے دن مالک مکان کی بیوی گھر آئی، مجھے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ دوائی وغیرہ کیوں نہیں لی؟ میں اسے کیا بتاتی، لیکن میں نے انہیں سچ بتا دیا کہ وہ 3 دن پہلے گیا تھا مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی، بولی کہ تم کیسی بیوی ہو، 3 دن سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو، تمہیں تو اب تک گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دینی چاہیے تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں جس کے ساتھ جا کر رپورٹ درج کرواؤں۔ مالک مکان کی بیوی کی فطرت اچھی تھی، اسی لیے بر وقت وہ مجھے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ یقیناً اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ آدمی تو کبھی بھی رپورٹ درج نہ کروانے دیتا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ 3 دن سے میرا شوہر گھر نہیں آیا، لیکن اس سے آ کر نہ ہی مجھ سے پوچھا اور نہ ہی میرے شوہر کے بارے میں کوئی رپورٹ درج کروائی۔ جب میں نے ساری معلومات پولیس والوں کو دی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح وعدہ لیا کہ وہ میرے شوہر کی تلاش کریں گے، لیکن پولیس والوں کے وعدے کی سچائی کیا ہے یہ تو میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن میرے شوہر کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میری پریشانی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس کمپنی میں نوکری کرتا ہے، میں وہیں سے جا کر کچھ پوچھ لیتی۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے جا کر مالک مکان سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے شوہر کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ مالک مکان کام کیا کرتا ہے، نہ ہی مجھے اس چیز سے کوئی مطلب تھا، پر میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو اور واپس آ جائے، کیونکہ اس دنیا میں میرا واحد سہارا وہی رہ گیا تھا۔ پچھلے سال ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں تو مجھے ستیلی ماں نے داخل ہونے نہیں دینا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب میں کمرے میں سو رہی تھی، اچانک نچلے پورشن سے بہت زیادہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی، اور وہ مالک مکان اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ گمان اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ مالک مکان کی بیوی کے بارے میں کہیں نہ کہیں میرے گمان بھی غلط ثابت ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹ کر کمرے میں جاتی، ایک اہلکار کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے بھی ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے کہا، میں تو کچھ نہیں جانتی، مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے کر جا رہے ہو؟ لیکن پولیس والے کہاں کسی کی بات سنتے ہیں۔ میری کوئی بات صحیح ثابت ہوتی دکھائی نہ دی۔ مجھے تو لگا شاید میرے شوہر والے معاملے میں مجھے لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر سچائی معلوم ہونے پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میرا مالک مکان کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک غنڈہ تھا اور انتہائی گھنونے افعال کا مرتکب ہوا تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ان کے کرایہ دار ہوں۔ مجھ سے پولیس نے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا، میں نے ان کو بتا دیا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ لوگوں کے پاس اپنے شوہر کے عدم موجودگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ پولیس نے جب اپنے طریقے سے پوچھ تاچھ کر لی تو مالک مکان نے یہ بات مان لی کہ میرے شوہر کو اس نے ہی غائب کروایا ہے۔ پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے میرے شوہر کو تلاش کروا لیا گیا۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کوئی بیان بھی نہیں دے سکتا تھا، جبکہ میں خود اس سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی۔ وہ 4 دنوں بعد جب اس قابل ہوا کہ بات کر سکے، کیونکہ مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا گیا تھا، اس کا دماغ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا، جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے خود پولیس کو بیان دیا کہ وہ اپنے شہر میں کام کر رہا تھا۔ وہاں ایک ہوٹل پر میرے شوہر کی اس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم میرے شہر آ جاؤ، میں اچھا کام دلوا دوں گا۔ میں نے اس وقت انکار کر دیا، لیکن ان کی دوستی چلتی رہی اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ لیکن جب میرے شوہر کی نوکری ختم ہوئی تو ہم یہاں سے اس شہر میں آ گئے۔ اس اجنبی دوست نے ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اس نے میرے شوہر کو کام پر بھی لگوا دیا تھا۔ بہت جلد میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے اس میں کوئی غیر قانونی چیز تیار کی جا رہی ہے، لیکن جب یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہوئی تو مالک مکان نے اس کو دھمکی دی
کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے اور نہ ہی یہاں سے بھاگو گے، دوسری صورت میں تمہاری بیوی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ میں بیوی کی عزت کی خاطر خاموش رہا۔ میں نے خاموشی کا لبادہ بھی اس لیے رکھا کہ اس گھٹیا آدمی کے گھر میں رہنا بھی ہماری مجبوری تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے اتنی کم تنخواہ دیتے کہ وہ کہیں اور نہ جا سکے۔ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک ان کی بات مانتا رہوں گا میری بیوی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن میں ثبوت اکٹھے کر کے پولیس کو سب بتانے والا تھا۔ شاید ان لوگوں کو اس بات کی بھنک لگ گئی تھی، اسی لیے مالک مکان نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میری بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تمہارے شوہر کے کہنے پر وہ یہ غلط حرکت کر رہا ہے۔ شوہر کے بیان سے ہی معلوم ہوا کہ جب میرا شوہر نیچے مالک مکان سے جواب طلب کرنے گیا کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تو پھر کیوں میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، تب مکان مالک اور اس کے غنڈے دوستوں نے مجھے بے ہوش کر دیا اور تہ خانے میں بند کر دیا، اور لوگوں نے مجھے بہت مارا۔ لیکن شاید میری زندگی باقی تھی کہ پولیس کو ان کے اڈے کی اطلاع مل گئی۔ پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا، جس کے نتیجے میں بھی چھوٹ گیا۔ پولیس نے میرے شوہر کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ میرا شوہر بے گناہ تھا، اس لیے پولیس نے ہمیں بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس پناہ تو کوئی نہیں تھی، لیکن اس مالک مکان کی بیوی نے ہم دونوں کو اپنے ہی گھر میں رہنے کی دعوت دی کہ وہ آدمی تو کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا، آیا بھی تو میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اسے بھی اپنے شوہر کا ہر غلط کام میں ساتھ دینے پر پچھتاوا تھا، کیونکہ یہ پھر اس نے دھوکے سے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ ایسا انسان میرا شوہر بننے کے لائق نہیں ہے۔ ہم لوگ اس گھر میں عزت سے رہنے لگے۔ مالک مکان کی بیوی بڑی بہنوں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، میں بھی اسے بڑی بہنوں جیسی عزت دیتی تھی۔ پہلے بھی ہمارا وقت بہت اچھا نہ صحیح اور برا بھی نہیں گزر رہا تھا، لیکن غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر میرے شوہر نے ایک اجنبی آدمی پر اندھا اعتبار کر لیا، اور یہی ہم دونوں کی بربادی کا سبب بنا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ کبھی بھی یوں راہ چلتے انسان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، جتنا ہو سکے ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں۔